अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम की सदा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और धार्मिक जानकारी हासिल करें। मैं एक हदीस के ताल्लुक से गुफ्तगू करना चाहूँगा और एक सवाल असल में 2-3 दिन पहले आया था और ये हदीस अक्सर इस्लामोफोब्स कोट करते हैं और उसकी वजह यह है कि कहीं भी अगर ऐसा वाक़या हो कि मसलन शान रिसालत में गुस्ताखी हो और कोई मुसलमान जोश में आकर उस गुस्ताख के ऊपर हमला कर दे और उसको कत्ल कर दे, तो ये मसला उठता है कि क्या वाकई एक मुसलमान के लिए ये जायज़ है कि वो गुस्ताखी होता हुआ देखे और वो कानून अपने हाथ में ले और कानून अपने हाथ में लेकर वो उस गुस्ताख को वासिले जहन्नम कर दे। क्या ये एक मुसलमान के लिए जायज़ है? हमारा ये मौक़िफ़ कंसिस्टेंसी के साथ रहा है और यही मौक़िफ़ दरअसल अहले सुन्नत वल जमात का है, फ़ुक़हा का है, मुहद्दिसीन का है। और ये मौक़िफ़ ये है कि किसी भी इंसान को कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। यानी हम ब्लास्फेमी की सज़ा के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम ब्लास्फेमी को पब्लिक एंटरप्राइज बनाने के भी खिलाफ हैं कि पब्लिक अपने हिसाब से फैसला करे कि किसको मारना है, किसको नहीं मारना। ये चीज़ गलत है। ये चीज़ हुकूमत के तय करने से साबित होती है, अदालत के तय करने से साबित होती है। जिस तरीके से कोई भी जुर्म अदालत में साबित होता है, तो ऐसे ही ये जुर्म भी अदालत में ही साबित होगा और अदालत ही फैसला सुनाएगी, जो भी उसको फैसला सुनाना है उसको। मसलन इंडिया और पाकिस्तान में जो कानून है ब्लास्फेमी के ताल्लुक से, मसलन अगर आप किसी के मजहबी जज्बात को अगर आप ठेस पहुंचाएं तो 2 या 3 साल की सजा हो सकती है। इंडिया और पाकिस्तान में यह कानून है जो ब्रिटिश दौर का है। तो चाहे वो हो या ये कि किसी इस्लामी हुकूमत में मसलन सजाए मौत हो, लेकिन जो भी तरीक़ाकार इख्तियार होगा वो अदालत के ज़रिए होगा। वो इंसान या कोई मुसलमान, कोई फ़र्द अपने इख्तियार से कानून नाफिज नहीं कर सकता। ये हमारा मौक़िफ़ सिर्फ मेरा मौक़िफ़ नहीं है, बल्कि अहले सुन्नत वल जमात का यही मौक़िफ़ है। अब जब हम ये बात कहते हैं तो फौरन एक हदीस निकाल कर लाई जाती है और ये साबित किया जाता है कि नहीं, सहाबाए किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम के ज़माने में भी ऐसा होता था कि किसी सहाबी ने मसलन कोई गुस्ताखी होते हुए देखी, उसने तलवार निकाली और सामने वाले का सर कलम कर दिया, तो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके इस अमल को माफ कर देते थे। तो ये क्या बात हुई? एक तरफ आप ये कहते हैं कि ये काम हुकूमत का है और दूसरी तरफ वहां आम लोग कानून अपने हाथ में ले रहे थे और लोगों को कत्ल कर रहे थे और उनके इस अमल को माफ किया जा रहा था। तो इस ताल्लुक से एक हदीस पेश की जाती है। मैं वो हदीस आपकी स्क्रीन पर ला रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये हदीस दरअसल ये एक आर्टिकल है, अरबी में है और मैं चाहता हूं कि इस आर्टिकल के कुछ हिस्से आपको पढ़कर सुना दूं। सबसे पहले तो हदीस देख लेते हैं और वो हदीस ये है। ये देखें कि अबू दाऊद की ये हदीस 4361 है, यहां पर ये लिखा हुआ है और उसके अल्फाज ये हैं कि अन्न अअमा कान अला अहद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक नाबीना थे और वकानत लहू उम्मु वलदिन, और उनकी एक बांदी भी थी। वकान लहू मिनहा इब्नानी, उस बांदी से उनके 2 बेटे थे। वकान तुक्सिरुल वक़ीअत बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो बांदी थी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बहुत कसरत से गुस्ताखी करती थी। व तसुब्बुहु, गालियां देती थी। फयस्जुरुहा, जो सहाबी थे वो उसको रोकते थे। फला तंजजिरु, वो रुकती नहीं थी।
وَيَنْهَاهَا وہ اس کو منع کرتے تھے، فَلَا تَنْتَهِي وہ باز نہیں آتی تھی، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ذکرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوقعت فیہ، تو وہ ایک دن اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور گستاخی کی. اب وہ صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ فلم اصبر ان قمت الى المغول فوضعته في بطنها، تو مجھ سے رہا نہ گیا، قریب میں پڑا ہوا ایک کدال انہوں نے لیا اور وہ اس کے پیٹ پہ رکھ دیا، فاتکأت علیہ اور اپنا سارا زور اس کے اوپر ڈال دیا، فقتلتها اور صحابی یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو مار دیا. تو صبح جب ہوئی تو وہ ظاہر ہے کہ وہ مر چکی تھی اس سے پہلے. فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کا ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا کہ بھئی ایک عورت کا قتل ہو گیا ہے رات میں. فجمع الناس، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو جمع کیا. وقال انشد اللہ رجلا لی علیہ حق فعل ما فعل الا قام. اب آپ یہ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کا انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ ایک عورت کا قتل ہوا تو کیوں ہوا، اور آپ نے خدا کی قسم دے کر یہ کہا کہ اگر کسی شخص نے، جس شخص نے بھی یہ کیا ہے، وہ کھڑا ہو کر سامنے آ جائے. فَأَقْبَلَ الْأَعْمَى يَتَدَلْدَلُ، تو یہ جو نابینا صاحب تھے یہ گھبراتے ہوئے اور ہچکچاتے ہوئے بلکہ کپ کپاتے ہوئے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ انا صاحبها، میں اس باندی کا مالک ہوں. کانت ام ولدی، وہ میری باندی تھی، وکانت بی لطیفتن رفیقتن، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتی تھی، میرے ساتھ وہ حسن سلوک کرتی تھی، اچھی رفیقہ تھی. ولی منہا ابنانی مثل اللؤتین، اور میرے اس سے دو بیٹے بھی ہیں جو موتیوں کی طرح ہیں، لیکن وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت زیادہ گستاخی کرتی تھی، آپ کو گالیاں دیتی تھی، میں منع کرتا تھا نہیں رکتی تھی. تو رات میں نے یہ عمل کیا اور اس کو میں نے مار دیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اشہد ان دمہا حدر، صحابہ کو یہ کہا کہ گواہ رہنا، اس کا جو خون ہے یہ معاف ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا خون معاف کر دیا. اچھا، میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہیں عامر حق صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال چال ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا شکر. حضرت آپ سنائیں، سب خیریت، سب ٹھیک؟ الحمدللہ. تو جی جی جی، آپ جاری و ساری رکھیں. ذرا سا مکمل کر لوں. بالکل بالکل بالکل، بلا تکلف. اچھا، اس حدیث کے تعلق سے سب سے پہلے اگر کوئی صاحب یہ کہیں کہ نہیں جی حدیث ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے، فلاں ٹھیکا، ان سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. حدیث کی تصحیح کی گئی ہے، بلکہ مثلا آپ یہاں پر دیکھ لیں، وقال عنہ الالبانی اسنادہ صحیح، البانی یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے. اور اس کے علاوہ صرف ایک ہی کتاب میں نہیں ہے بلکہ بہت سی کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے. ابو داود میں آئی ہے، دارقطنی میں آئی ہے، نسائی میں آئی ہے. نسائی کی 2 کتابیں ہیں، مجتبہ اور السنن کبریٰ، دونوں میں آئی ہے. کتاب الدیات میں ابن ابی عاصم نے اس کو روایت کیا، طبرانی نے معجم کبیر میں، حاکم نے مستدرک میں، بحقی نے سنن کبریٰ میں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہاں جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ایک شخص نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہے اور اس نے ایک عورت کو مار دیا، اور یہ بھی ایک پر سوال ہوتا ہے جو اس حدیث کے اندر وہ الفاظ نہیں ہیں. وہ الفاظ یہ ہے کہ وہ جو بچہ تھا وہ خون میں لت پت گر گیا. اس سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عورت جس کو قتل کیا گیا وہ پریگننٹ تھی، اور جب اس کو اس طرح قتل کیا گیا تو جو اس کے پیٹ میں بچہ پل رہا تھا وہ باہر آ گیا خون میں لت پت ہو کر. تو اس کا جواب میں یہ دے دوں آپ کو کہ وہ پریگننٹ نہیں تھی. ہاں، بچہ وہ اپنے گود میں ضرور لیے ہوئی ہوگی یا اس کے آس پاس کہیں ہوگا، تو جب خون پھیلا تو بچہ جو ہے وہ خون میں لت پت ہو گیا، لیکن وہ پریگننٹ نہیں تھی، اس لیے کہ حدیث میں طفل کا لفظ ہے، جنین کا لفظ نہیں ہے. جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں پل رہا ہو، اور طفل اس بچے کو کہتے ہیں جس کی پیدائش ہو چکی ہو. تو اب یہ تو وہ اعتراض ہوا، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے، دیکھیں یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ ایک صحابی نے، ایک شخص نے، ایک عام آدمی نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا
تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں، سب سے پہلے خود اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یبقى ان يقال الحدود لا يقيمها الا الامام او نائبه، کہ یہ اعتراض ابھی بھی باقی رہ گیا کہ حدود یا تو امام المسلمین یعنی حکومت قائم کرتی ہے، اور یا پھر حکومت کا کوئی نائب ہو، مثلا قاضی ہو، عدالت ہو، جس کو حکومت نے اپوائنٹ کیا ہو، وہ لوگ قائم کرتے ہیں حدود یعنی سزائیں. جبکہ یہ صاحب جو تھے جنہوں نے اپنی باندی کو قتل کیا، ان کو حکومت نے اپوائنٹ نہیں کیا تھا. پھر آگے وہ خود ہی جواب دیتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ، اور کئی جواب دیتے ہیں. ان میں جو سب سے پہلا جواب ہے وہی سب سے زبردست ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ عام آدمی کا معاملہ ہے ہی نہیں. اس شخص نے، ان صحابی نے اپنی باندی کو قتل کیا تھا، اور قاعدہ یہ ہے کہ ان سید لہ ان یقیم الحد علی عبدہ، کہ آقا کو اپنے غلام یا اپنی باندی پر حدود قائم کرنے کا یعنی ان کو سزا دینے کا حق ہے. اور اس کی دلیل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ اقیم الحدود علی ما ملکت ایمانکم، کہ تم اپنی جو باندی غلام باندی ہیں ان کے اوپر حد قائم کر سکتے ہو، لیکن ظاہر ہے کہ اس کو ثابت کرنا پڑے گا اور اس کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا عدالت میں آ کر کہ حد جو قائم کی گئی اس کی وجہ یہ تھی. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کے اوپر مطمئن ہو چکے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام الٹیمیٹ اتھارٹی ہیں، وہ جس کے اوپر اطمینان کا اظہار کر دیں وہ شخص قابل اطمینان ہے، اور جس کے اوپر اطمینان کا اظہار نہ کریں وہ شخص قابل اطمینان نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر ایمان لائے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہے، صرف ہیڈ آف دا اسٹیٹ نہیں ہے. تو انہوں نے ان صحابی کے اوپر اطمینان کا اظہار کیا، اور جو ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ اقیم الحدود علی ما ملکت ایمانکم، رواہ احمد، مسند احمد کی روایت ہے کہ اپنی باندیوں کے اوپر، اپنے غلاموں کے اوپر تم حدود قائم کرو. تو یہ مسئلہ اگرچہ بعد میں چل کر فقہا میں اس کے تعلق سے اختلاف ہوا ہے، لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کم سے کم ایز اے مسئلہ، بطور مسئلہ یہ حدیثوں کے اندر اور فقہی کتابوں کے اندر ملتا ہے. تو یہ جب ان صاحب نے اپنی باندی کو قتل کیا تو وہ حدن یعنی سزا کے طور پر قتل کیا، اور ان کو یہاں خود اسلامی حکومت اور اسلامی گورنمنٹ نے دیا تھا. ایک جواب تو انہوں نے اس کا یہ دیا ہے. دوسرا جواب بھی بڑا یعنی لاجیکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان ذالک اکثر ما فیہ انہ افتئات علی الامام، کہ اس واقعے میں زیادہ سے زیادہ کیا ہوا، یہ ہوا کہ انہوں نے امام المسلمین یا حکومت سے آگے بڑھ کر ایک اقدام کیا جو حکومت کو کرنا چاہیے تھا. قانون کی خلاف ورزی ضرور ہے، لیکن جس طریقے سے ہر ریاست کے حاکم کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ مجرم کو معاف کر دے یا مجرم کو سزا دے. آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ سپریم کورٹ سے اگرچہ سزا ہو جاتی ہے، اور سزا بھی چھوٹی موٹی نہیں، سزائے موت، اس کے باوجود بھی صدر جمہوریہ کے یہاں رحم کی اپیل کی جاتی ہے کہ معاف کر دیں، اور ایسا بہت سی مرتبہ ہوتا ہے کہ اس کو معاف کر دیا جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ راجیو گاندھی کے قاتلوں کو، کہ جنہوں نے راجیو گاندھی کو، جو کہ ملک کے فارمر پرائم منسٹر تھے، جب ان کو قتل کیا گیا تو کیا صدر نے ان کے قاتلوں کی رحم کی اپیل کو یعنی کنسیڈر نہیں کیا؟ اسی طریقے سے بہت سارے واقعات ہیں. تو یہ ہر ملک کا قانون ہے، انڈیا کا ہے، پاکستان کا ہے، امریکہ کا ہے، جہاں جہاں بھی سیکولر نیشن ہے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ مجرم کو معاف کر دے. تو والامام له ان يعفو عمن اقام حدا واجبا دونه، امام کو یہ اختیار ہے کہ اگر کسی شخص نے حکومت کا وہ کام کر دیا جو الٹیمیٹلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے حکومت کو کرنا ہی تھا، تو پھر امام کو یہ اختیار ہے کہ اس شخص کو چاہے تو معاف کرے اور چاہے وہ سزا دے. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس اختیار کا بحیثیت ہیڈ آف دا اسٹیٹ استعمال کیا ہے. تو یہ اس حدیث کا جواب ہے. اور مجھے معلوم ہے کہ جب ہماری یہ اسٹریم ختم ہوگی تو کل پرسوں تک کے کچھ گرگٹ قسم کے لوگ آ جائیں گے اور وہ اس کے اوپر فوراً اسٹریم کریں گے، لیکن ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے تعلق سے اسٹریم کریں تاکہ ہماری بات دور دور تک پہنچے. بس یہ کہ ہماری ویڈیو کو ڈاکٹر نہ کیا کریں اور کاٹ چھانٹ نہ کیا کریں. جی عامر بھائی. جی السلام علیکم حضرت، سب سے پہلے آپ کو بھی، اور میں پچھلی بار جو سننے والے ہیں ان کو پیار بھرا سلام اور آداب جو ہے وہ کہنا بھول گیا تھا. جتنے لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی بڑا سلام. آپ کے میسیجز محبت پہنچتی رہتی ہے، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. حضرت جس مدعے پر آپ نے بات کی یقیناً اس کے اوپر تو ویڈیو ضرور بنیں گی جی. اور خاص طور پر جس الحمدللہ اعتماد کے ساتھ آپ نے کہا کہ کچھ
तसाहुलाना रवैया इख्तियार करते हुए कह देते हैं कि हदीस कोई जरूरत नहीं है इसको ज़ईफ कहने की, हम जी इसके ऊपर बात कर सकते हैं। जी तो इससे ज़ाहिर बात है कि कई ऐसे लोगों को बड़ा मौका मिलेगा जो आमतौर पर ये तासुर पेश करते हैं कि देखें जी कानून को अपने हाथ में उस बंदे ने ले लिया और अल्लाह के रसूल ने तस्दीक, तो ये लिहाजा कानून को अपने हाथ में ले लिया गया। और ये हालांकि जितनी डिटेल से आपने एक्सप्लेन किया है कि उसका लीगल प्रोसीजर क्या है, क्या तरीकाकार था, अल्लाह के रसूल ने अपना क्या किरदार अदा किया, स्टेट जो इस्लामिक स्टेट है वो किस लेवल पर अपने उस टाइम के अंदर एक आका को मलका यमीन के ऊपर क्या इख्तियारात या क्या जो है वो उनके राइट्स होते थे या उनका अथॉरिटी होती थी, ये माशाल्लाह सारी चीजें आपने रख दी। तो अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, माशाल्लाह इस पर ये चीज क्लियर हो गई। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.